बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली किस्त में आपने छोटे फरिश्तों के बारे में जाना जो हमारी ज़िंदगियों के करीब रहते हैं, लेकिन इस वसी कायनात में कुछ ऐसे भी फरिश्ते मौजूद हैं जिनकी ताकत, जिम्मेदारी और अजमत नाकाबिले तसव्वुर है। आइए अब बड़े फरिश्तों की दुनिया को करीब से जानते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको अजीम फरिश्तों और उनकी हैरान कुन तफसीलात के बारे में बताऊं, ये जानना नहायत ज़रूरी है कि ये फरिश्ते आखिर होते कहाँ हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्ने माजा की एक नहायत होलनाक और बेदार कर देने वाली हकीकत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आसमान में वो कुछ देखा है जो तुम नहीं देख सकते, और मैंने वहां वो कुछ सुना है जो तुम नहीं सुन सकते। आसमान चरचरा रहा है और उससे हक भी है कि वो चरचराए, क्योंकि आसमान में 4 उंगलियों के बराबर भी कोई जगह खाली नहीं, मगर वहां कोई ना कोई फरिश्ता अपना माथा अल्लाह के हुजूर सजदे में रखे हुए है। अगर तुम वो सब कुछ जान लो जो मैं जानता हूं तो तुम हंसोगे कम और रोओगे ज्यादा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका दिल सबसे ज़्यादा मजबूत था, जिन्होंने जिब्राईल को असली सूरत में देखा, मेराज का सफ़र किया, जब वो आसमान की हकीकत बयान करें और फरमाएं, तुम अगर वो सब जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम्हारी हंसी बंद हो जाए, तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आसमान की हकीकत क्या है और वहाँ रहने वाले फरिश्ते कितने अजीम कसीर तादाद और अल्लाह के हुजूर किस दर्जे के सजदा गुजार हैं। ये हदीस हमें ये समझाती है कि ये फरिश्ते किसी दूर दराज मकाम तक महदूद नहीं, बल्कि वो हर जानब, हर आसमानी पिरत और कायनात के हर कोने में मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, कायनात की इन बेहदो हिसाब वसतों में मौजूद ये लाखों करोड़ों फरिश्ते आखिर कर क्या रहे हैं? क्या ये सिर्फ तस्बीह और सजदे ही करते रहते हैं, या अल्लाह ताला ने इन्हें और भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं? इस सवाल का जवाब हमें कुरान की सूरत नहर में मिलता है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्ते अपने रब से डरते हैं जो उन पर गालिब है, और वो वही कुछ करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। यानी फरिश्ते सिर्फ इबादत नहीं करते बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले भी हैं। जिस काम पर उन्हें मुकर्रर किया जाए वो उसमें कोई कोताही नहीं करते। अल्लाह ताला ने अपनी इस नूरानी मखलूक के ज़िम्मे सुबह से शाम तक बेशुमार काम लगा रखे हैं, और वो इन कामों को बग़ैर थके, बग़ैर सवाल किए बस अपने रब के हुक्म पर अंजाम देते हैं। हत्ता कि बादलों के गरजने, बिजली चमकने और हवाओं के चलने जैसे मुज़ाहिर भी फ़रिश्तों के ज़िम्मे किए गए कामों में शामिल हैं। ये कायनात का वो नज़्म है जो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है, मगर चल रहा है मुसलसल, मुनज़्ज़म और रब्बुल आलमीन के हुक्म से। और इस निज़ाम के हर गोशे में फ़रिश्ते अपने काम अंजाम दे रहे हैं। जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निहायत सख्ती और बदसलूकी का सलूक किया। उन्होंने ना सिर्फ आपकी बात को ठुकरा दिया बल्कि आप पर पत्थर भी बरसाए, यहाँ तक कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया और आप दिल गिरफ्ता होकर ताइफ़ की गलियों से निकले। ऐसे कर्बनाक लम्हे में अल्लाह ताला ने एक ख़ास फ़रिश्ते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, वो फ़रिश्ता जो पहाड़ों के उमूर पर मुकर्रर है। इस फ़रिश्ते ने आपको सलाम किया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे पहाड़ों पर इख्तियार दिया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ताइफ़ के दोनों तरफ के पहाड़ों को लाकर इन लोगों पर गिरा दूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ी, रहमत और दरगुज़र का मुज़ाहिरा करते हुए फ़रमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद में से कोई अल्लाह को पहचानने वाला निकलेगा। इसी तरह इब्ने अबी हातिम में भी एक रिवायत मौजूद है जिसमें यही पहाड़ों पर मुकर्रर फ़रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, हमारे पास अल्लाह का हुक्म नाज़िल होता है कि किस इलाके में कब, कहाँ और कितनी मिक़दार में बारिश बरसनी है। एक वाक़या नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आया जब आप पर जादू किया गया था। इस वाक़ये की तफ़सील सही बुखारी में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जादू किया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ऐसा महसूस होता जैसे आपने कोई काम कर लिया है, हालांकि हकीकत में आपने वो काम नहीं किया होता था। आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया,
میں اللہ سے اس معاملے میں مسلسل دعا کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بارے میں جواب دے دیا۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے قریب کھڑا ہوا اور دوسرا میرے قدموں کی جانب۔ پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا، ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، یہ جادو کس نے کیا ہے؟ جواب دیا گیا، لبید بن آسم نے، جو بنی زراق قبیلے سے ہے۔ پھر پوچھا گیا، یہ جادو کس چیز سے کیا گیا ہے؟ جواب ملا، کنگھی اور سر کے بالوں سے، جو ایک کھجور کی چھال سے بنی ٹوکری میں رکھے گئے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا، یہ چیز اس وقت کہاں ہے؟ جواب دیا گیا، زروان کے کنویں میں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 فرشتوں کی طرف سے جادو کے بارے میں مکمل خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کنویں کی طرف تشریف لے کے جہاں وہ جادو کی اشیاء موجود تھیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس جادو کو اس کے غلاف سمیت زمین میں دفن کر دیا جائے تاکہ وہ شر اور اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ در حقیقت قرآن پاک میں متعدد مقامات پر فرشتوں کی اللہ کے بندوں سے گفتگو اور پیغام رسانی کا ذکر موجود ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اللہ کے نیک بندے، جیسے کہ سورۃ الشورى میں فرمایا گیا، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست بات کرے سوائے وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کسی فرشتے کو بھیج کر جو اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ یعنی اللہ کا پیغام یا تو براہ راست وحی کی صورت میں یا فرشتے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ قرآن میں مختلف انبیاء کے ساتھ فرشتوں کی گفتگو کے کئی دلکش واقعات ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں کی گفتگو، جب وہ آئے اور انہوں نے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انہی فرشتوں کا آنا اور تباہی سے پہلے انہیں اطلاع دینا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے فرشتے کا خطاب، جب وہ نماز میں مشغول تھے اور فرشتے نے آ کر کہا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتے کی گفتگو، جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی زوجہ کو بھی فرشتوں نے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہی وہ تعلق ہے جو دنیا کی ظاہری خاموشی میں ایک پوشیدہ آواز بن کر رب کے حکم کو اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں اللہ کے نظام وحی، الہام اور روحانی رابطے کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے انسانوں کے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، خصوصاً ان گھروں میں جہاں ذکر الہی، پاکیزگی اور نیکی کا ماحول ہو۔ لیکن کچھ ایسے مواقع بھی ہیں جب یہ نورانی مخلوق فوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے اور وہاں داخل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا تصویر ہو، لیکن اس کے برعکس کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کا احادیث میں خصوصی طور پر زمین پر آنے کا ذکر ملتا ہے، اور ان کی آمد عام فرشتوں سے ہٹ کر ایک غیر معمولی واقعہ ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک ایمان افروز واقعہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان کی جانب سے ایک عجیب آواز آئی، جیسے آسمان میں کوئی دروازہ کھلا ہو۔ حضرت جبریل نے فوراً آسمان کی طرف نگاہ کی اور عرض کیا، آج آسمان میں وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اسی لمحے ایک فرشتہ زمین پر اترا۔ اس کے بارے میں حضرت جبریل نے فرمایا، یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام عرض کیا اور آپ کو ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نے مزید کہا، آپ جب بھی ان آیات میں سے کوئی بھی لفظ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ مسند احمد میں ایک ایمان افروز روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجلس کو سوار دو، ترتیب درست کر دو، کیونکہ آج ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یہ کوئی معمولی موقع نہ تھا، یہ وہی فرشتہ تھا جس نے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی، اور یہاں تک کہ وہ سرخ مٹی بھی دکھائی تھی جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جانا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ فرشتے زمین پر آتے کیسے ہیں
اور واپس آسمان کی طرف جاتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن کی سورۃ المعارج میں ملتا ہے۔ فرشتے اور روح اللہ کی طرف ایسے راستوں سے چڑھتے ہیں جو ایک دن میں 50,000 سال کے برابر فاصلہ طے کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فرشتوں کے لیے آسمان و زمین کے درمیان مخصوص پورٹلز بنائے گئے ہیں جن سے وہ نہایت تیزی سے اوپر نیچے سفر کرتے ہیں، اور یہ رفتار اتنی حیرت انگیز ہے کہ ان کے ایک دن کا سفر ہمارے حساب سے 50,000 سال جتنا ہوتا ہے۔ اور ان راستوں کے استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بات جامع ترمذی میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی فرشتہ زمین سے پرواز نہیں کر سکتا، نہ ہی آسمان کی طرف اڑ سکتا ہے جب تک کہ وہ نہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ فرشتوں کے لیے بھی ایک اذن الہی ہے، ایک اجازت نامہ جو انہیں اوپر نیچے حرکت کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اب ان عظیم فرشتوں کا ذکر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو 3 ایسے ناموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کے متعلق تفصیلی معلومات بہت کم دستیاب ہیں، لیکن ان کے مقام اور کام اتنے حیرت انگیز اور غیر معمولی ہیں کہ انسان کا دل اللہ کے نظام پر جھکنے لگتا ہے۔ پہلا نام ایک فرشتے کا ہے جس کا نام ارتعائل بتایا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ کسی مشہور حدیث یا قرآن کی آیت میں نہیں آیا، لیکن بعض قدیم اسلامی متون اور روایات کے مطابق یہ وہ فرشتہ ہے جسے اولاد آدم کے دلوں سے رنج، غم اور مایوسی دور کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرے فرشتے کا ذکر کعب بن احبار سے منسوب ایک روایت میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے، اور وہ فرشتہ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک جنتیوں کے لیے زیور بنانے میں لگا ہوا ہے اور قیامت تک اسی کام میں مصروف رہے گا۔ تیسرا نام انوکھی نوعیت کا ہے اور وہ ہے ذوالقرنین کا، جن کا ذکر قرآن کی سورۃ الکہف میں آیا ہے۔ اکثر مفسرین انہیں ایک نیک بادشاہ مانتے ہیں، مگر بعض اقوال، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی بنیاد پر، کچھ علماء اس رائے کے بھی قائل ہیں کہ ذوالقرنین در حقیقت ایک فرشتہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر مخصوص مہمات کے لیے بھیجا تھا۔ اب میں آپ کو آسمانوں کی طرف لے کر چلوں گا جہاں ہمیں کچھ ایسے عظیم اور طاقتور فرشتے ملیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بہت سے فرشتوں کو مختلف آسمانوں پر دیکھا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر 10ویں صدی کے مشہور مفسر امام ابو اسحاق نے اپنی تفسیر میں ان فرشتوں کے بارے میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ پہلے آسمان پر حبیب نامی ایک عظیم فرشتے کا ذکر ملتا ہے۔ امام ابو اسحاق کے مطابق اس فرشتے کا آدھا جسم آگ سے بنا ہے اور آدھا برف سے، اور وہ ایسی برف ہے جو آگ کو بجھاتی نہیں اور ایسی آگ ہے جو برف کو پگھلاتی نہیں۔ تیسرے آسمان قدوم پر ایک ایسا فرشتہ موجود ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، ایک فرشتے کے 70,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پر 70,000 زبانیں اور الگ الگ بولیاں ہیں، اور وہ ہر زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی ہر تسبیح پر ایک نیا فرشتہ پیدا کرتا ہے جو صرف اس پہلے فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن باقی فرشتے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ چوتھے آسمان معونہ پر ایک اور خاص فرشتے کا ذکر ہے جس کا نام کسفائیل بیان کیا گیا ہے۔ یہ فرشتہ آنسوؤں کا فرشتہ بھی کہلاتا ہے جو اللہ کے خوف اور عظمت میں مسلسل گریہ اور زاری میں مصروف رہتا ہے۔ پانچویں آسمان رکاع پر ذکر آتا ہے ایک نہایت عظیم اور خوفناک فرشتے کا جسے مالک کہا جاتا ہے۔ مالک وہ فرشتہ ہے جو جہنم کا دروغہ ہے
یعنی جہنم کی نگرانی اور اس کے تمام انتظامات کا نگران فرشتہ۔ قرآن میں بھی مالک کا ذکر آیا ہے، کا چہرہ اتنا سخت اور خوفناک ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے صحابہ کو بیان فرمایا کہ مالک کبھی نہیں ہنستا، وہ مسلسل جہنم کی نگرانی میں مصروف ہے۔ سورۃ العلق کی آیت نمبر 10 سے آگے ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو مکہ کی سرزمین پر پیش آیا اور جس کا ذکر سلسلہ صحیحہ اور صحیح مسلم جیسی معتبر کتب میں موجود ہے۔ اس واقعے کا مرکزی کردار وہی ہے جسے تاریخ ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ اصل نام تھا عمر بن ہشام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے تو ابو جہل وہاں سے گزرا۔ وہ آپ پر چلایا اور بلند آواز میں کہا، اے محمد، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ یہاں نماز نہ پڑھا کرو؟ پھر اس نے سخت دھمکیاں دیں اور حقارت بھرے لہجے میں کہا، تو مجھے کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ یاد رکھ، اس وادی یعنی مکہ میں سب سے زیادہ حمایتی اور طاقت رکھنے والا میں ہوں۔ اس تکبر اور دھونس بھرے بیان کے جواب میں سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئیں۔ پھر وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی اپنے زبانیہ کو بلا لیں گے۔ زبانیہ ایک قرآنی اصطلاح ہے جس سے مراد وہ خوفناک، سخت گیر اور انتہائی طاقتور فرشتے ہیں جو جہنم کے عذاب کے نگران ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے، گھسیٹنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر مامور کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا وہ اچانک پیچھے ہٹنے لگا، اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتا اور خود کو بچاتا ہوا خوف کے مارے پیچھے بھاگنے لگا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو پیچھے کیوں ہٹ گیا، کیا ہوا، تو اس نے کانپتے ہوئے کہا، میرے اور محمد کے درمیان آگ کا ایک گڑھا، خوفناک مناظر اور بہت سارے پر والے وجود حائل ہو گئے تھے۔ یہ وہ منظر تھا جہاں نظر نہ آنے والے فرشتے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فوراً نازل ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو زبانیہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے۔ ان خوفناک فرشتوں اور سزا کے منظر کے بعد قرآن ہمیں ایک عظیم اور روح پرور مقام کا تصور دیتا ہے۔ قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے عرش کے عین نیچے ایک ایسا آباد اور روحانی گھر ہے جہاں روزانہ 70,000 نئے فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے۔ مشکات المصابیح کی ایک دل کو چھو لینے والی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بیت المعمور ایسا مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 نئے فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ قیامت تک اپنی باری کو نہیں پاتے۔ صحیح مسلم میں ایک اور بہت پیاری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں یعنی امت محمدیہ کو 3 چیزوں کی بدولت دیگر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں ویسی بنائی گئی ہیں جیسی فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ان 2 عظیم فرشتوں میں سے ایک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا نام قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے اور جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی میکائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، وہ جلیل القدر فرشتہ جنہیں روزی پہنچانے اور قدرتی نظام چلانے کا نگران بنایا گیا ہے۔ علماء کے مطابق حضرت میکائیل علیہ السلام ان فرشتوں کے کمانڈر ہیں جو اللہ کے قدرتی نظام کو چلاتے ہیں، مثلاً بارش برسانا، پودوں کو اگانا، ہواؤں کو حرکت دینا اور زمین پر زندگی کی روانی قائم رکھنا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں آپ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں پر سلامتی بھیجی، یعنی ان فرشتوں کو اسلام میں نہایت بلند مقام حاصل ہے۔
مسند احمد میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا ایک اور نام عبید اللہ بھی ہے۔ حضرت میکائیل کے بعد جو فرشتہ سب سے عظیم ذمہ داری پر فائز ہے وہ ہیں حضرت اسرافیل، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کے فریضے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور ان کی آنکھیں یوں چمکتی ہیں جیسے روشن ستارے۔ جامع ترمذی کے مطابق سور ایک بڑے سنگ جیسی شے ہے جس میں جیسے ہی پھونکا جائے گا قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آرام کیسے کر سکتا ہوں جب کہ اسرافیل سور منہ سے لگائے اللہ کے حکم کا منتظر کھڑا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا نام 4 مقامات پر واضح طور پر آیا ہے، اور مزید 2 مقامات پر انہیں زبردست، طاقتور اور انتہائی امانت دار کہا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل وہ عظیم فرشتہ ہیں جنہوں نے بیشتر انبیاء سے ملاقات کی، جنہیں وحی نازل کرنے کی ذمہ داری دی گئی، اور جن کے ذریعے کبھی اللہ کا عذاب بھی زمین پر لایا گیا۔ مسند احمد میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل کا اصل نام عبداللہ ہے۔ یہ وہی فرشتہ ہیں جو پہلی وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا آئے تھے، جنہوں نے شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک پہنچایا تھا۔ نبی کریم نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصل تخلیقی حالت میں دیکھا، کی بار مکے میں جب آسمان پر ان کے 600 پر ہر طرف پھیل رہے تھے، اور دوسری بار معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبریل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی صورت میں آتے تو ان کے لباس بے حد سفید اور بال گہرے سیاہ ہوتے، ایسے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ کوئی مسافر ہے یا مقامی۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت جبریل کے 600 پروں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ پر گہرے سبز رنگ کے تھے، اور ہر ایک پر پورے افق کو گھیر لینے کے لیے کافی تھا، اور ان پروں سے موتی، زمرد، یاقوت اور دوسرے قیمتی جواہرات کی چمکدار روشنی برس رہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، پھر ان کے قریب موجود فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے، اور یوں یہ تسبیح ایک ایک درجہ نیچے آتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے ان عظیم فرشتوں کے آس پاس جو دوسرے فرشتے ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن کریم میں ان کا ذکر 4 مختلف مقامات پر آتا ہے، اور انہیں مقربون یعنی اللہ کے مقرب ترین فرشتے کہا گیا ہے، جنہیں قربت کا وہ مقام حاصل ہے جو تمام مخلوقات میں کسی اور کو نصیب نہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی سب سے طاقتور اور پوشیدہ مخلوقات میں سے ہیں، جن کی حقیقت کو سائنس کبھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی، نہ ان کی فطرت، نہ ان کی صلاحیتیں، نہ ہی ان کی دنیا۔ اسی لیے اس پورے باب میں جہاں ہم نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، سائنس کے پاس ہمیں دکھانے کے لیے کوئی ثبوت، کوئی پیمائش، کوئی فارمولہ نہیں تھا، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک سائنسی نظریہ ضرور دینا چاہتا ہوں جو کم از کم غور و فکر کا ایک نیا زاویہ ضرور پیش کرتا ہے۔ یہ بات ہے 1964 کی، جب ایک روسی سائنسدان نکولائی کرداشف نے یورکن کانفرنس کے دوران ایک حیران کن تصور پیش کیا جسے آج دنیا کرداشف اسکیل کے نام سے جانتی ہے۔
یہ پیمانہ بتاتا ہے کہ اگر کائنات میں انسان کے علاوہ بھی کوئی ذہین مخلوق موجود ہے تو وہ 3 سطحوں پر آ سکتی ہے۔ پہلی سطح، وہ تہذیب جو اپنے پورے سیارے کی توانائی پر مکمل اختیار رکھتی ہو۔ دوسری سطح، وہ مخلوق جو پورے ستارے یعنی اپنے سورج جیسی طاقت کا بھرپور استعمال کر سکتی ہو۔ اور تیسری سطح، ایسی اعلیٰ مخلوق جو پوری کہکشاں کی توانائی کو قابو میں لے کر کام کر رہی ہو۔ اب ذرا سوچئے، اگر انسان آج بھی ایک ایسی ابتدائی سطح پر ہے جہاں وہ اپنے ہی سیارے کی توانائی پر مکمل قابو نہیں رکھتا، تو وہ مخلوق جو لاکھوں زبانوں میں بیک وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو عرش کو اٹھاتی ہے اور جو روشنی کی رفتار سے بھی پہلے پہنچ جاتی ہے، کیا وہ ایسی سطح پر نہیں ہوگی جہاں انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس دم توڑ دیتی ہے اور ایمان، تصور اور وحی کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج میں نے آپ کو ان فرشتوں کے بارے میں بتایا جو بیک وقت لاکھوں زبانوں میں تسبیح کرتے ہیں، جو پہاڑوں کو تھامتے ہیں، آسمانوں میں عبادت گاہوں کو آباد رکھتے ہیں، عرش الہی کو اٹھائے کھڑے ہیں اور جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ وہ مخلوق جنہیں خود اللہ نے اپنی طرف سے عظیم طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہم واقعی اس بے مثال مخلوق کو کسی کردش اسکیل پر ناپنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی ایک محدود سی فریکوینسی پر پکڑنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ سوچنا بھی ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے، کیونکہ فرشتے سائنس کی گرفت سے کہیں بلند ہیں۔ یہ صرف ایمان، وحی اور روحانی بصیرت سے پہچانے جا سکتے ہیں، اور انہی دلوں کو نظر آتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور جنہیں دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل کی روشنی چاہیے۔ انسان کا دل بہت نازک ہے، وہ فرشتوں کی ہیبت اور طاقت کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔